बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 14 दिसंबर 2020 रोज़ सोमवार 29 रबीसानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे ट्रैफिक के नए कानून के बारे में, बात होगी इकामा फ़ीस के बारे में जो कि नया कानून आ रहा है उसके मुताबिक क्या होगी। इसके अलावा आपके सवालात जवाबात, कोरोना वैक्सीन के बारे में बात होगी। इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी और सबसे बड़ी खबर होगी इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के मुतालिक अहम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। 5 मज़ीद शहरों में लेन की खिलाफ वर्जी का ऑटोमेटिक इंदराज। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मज़ीद 5 शहरों में लेन की खिलाफ वर्जी का ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत इंदराज 7 दिन बाद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, शुमाली हदूद और करियात में लेन की खिलाफ वर्जी का इंदराज करने वाले कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। इससे पहले जज़ान, ताइफ, बाहा और अलजोफ में लेन की खिलाफ वर्जी का इंदराज शुरू किया जा चुका। महकमे ने कहा कि लेन की पाबंदी ना करने वाले ड्राइवरों को जुर्माने नाफिज करने का अमल रियाद, जद्दा और दमाम से शुरू किया गया। लेन की पाबंदी करना मुहज़्ज़िब ड्राइविंग की अलामत है, जबकि लेन की खिलाफ वर्जी करना मनफी रुझान है जिससे ड्राइवर समेत दूसरे लोगों की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। वादे रहे कि लेन की खिलाफ वर्जी पर 300 रियाल से 500 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। मेडिकल होम सर्विस 2000 से ज़ायद मरीज़ मुस्तफ़ीद। रीजनल अदार अमूर सेहत की मोबाइल टीमों की जानब से साल के दौरान होम विजिट प्रोग्राम के तहत 63,886 दौरे किए गए। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SPA के मुताबिक इदारा सेहत की मोबाइल टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में ज़रूरतमंद मरीज़ों के घरों के 63,000 से ज़्यादा दौरे किए। मेडिकल विजिट में 2,591 मरीज़ों का मुआयना किया गया, जबकि 1158 मरीज़ों को अद्वियात और तिबी लवाजमात उनके घरों में मुहैया किए गए। वाज़ेह रहे वजारत सेहत की जानब से माजूर और खसूसी अफराद के लिए होम विजिट सर्विस फराहम की जाती है, जिसका मकसद ज़रूरतमंद मरीज़ों को उनके घरों पर ही तिबी खिदमात फराहम करना है। मक्का मुकरमा रिंग रोड चार रोज़ के लिए मुरम्मत के लिए बंद कर दिया गया। मक्का मुकरमा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मदीना मुनव्वरा रिंग रोड जो है मेंटेनेंस की गर्ज से आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वेब न्यूज़ सबक ने ट्रैफिक पुलिस की जानब से जारी हदायत के हवाले से बताया कि रिंग रोड नंबर 4 जो कि शाहरा अली बिन तालिब से अल मुअस्सम और वहां से मुशायर मुकस्सा की जानब जाती है, उसको मेंटेनेंस के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया है। रोड की हालत जो है खस्ता थी, उसके बारे में सबक न्यूज़ ने निशानदही की थी, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और उसकी मेंटेनेंस के काम का आगाज़ कर दिया गया। मज़कूरा रोड इस्तेमाल करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो मुतबादल रास्ता इख्तियार करें ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है, वजारत सेहत। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है, जिसकी मदद से मामूलात ज़िंदगी पहले के हालत पर बहाल हो जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा कि वैक्सीन को रजिस्टर करने से पहले तजर्बाती मराहल से गुजारा गया। ये जिस्म के कुदरती मदाफ़ती निज़ाम को फ़ाल करने के अलावा वायरस की मुंतकिली की रोकथाम करती है। वैक्सीन को आम करने के बाद भी माहिरीन की तरफ से इसके नताइज की निगरानी का अमल मुसलसल जारी रहेगा। दूसरी तरफ वजारत सेहत ने कहा है कि इतवार को असर के बाद 3:35 है उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने मुतल्लिक ताज़ा तरीन जो इसकी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक आगाह किया। अलावा आज़ी वैक्सीन के हवाले से तफसीली बातचीत भी की गई। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे, कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद क्या होगी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि पहले मरहले में कोरोना वैक्सीन सरकारी इदारों को दी जाएगी, उसके बाद आइंदा मराहिल में प्राइवेट इदारों को फ्राहम करने के बारे में गौर किया जाएगा। अथॉरिटी की जानब से मज़ीद कहा गया कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानब से तमाम अमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया है, जिनमें वैक्सीन के असरात को कम करने के अलावा मुतअद्दिद इक़दाम उठाए किए हैं ताकि इससे बेहतर से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। वेब न्यूज़ आजिल ने सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हवाले से कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी अथॉरिटी इंतहाई संजीदगी से तमाम मराहिल का जायज़ा लेगी। इस हवाले से मुकर्रर टीमें तफसील के साथ रिपोर्ट बनाएंगी। अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि वैक्सीन 16 बरस से ज़्यादा की उम्र के मरीज़ों को लगाई जाएगी।
ویکسینیشن کے بعد کمیٹی کی مقرر کردہ ٹیمیں مریض کو مسلسل مشاہدے میں رکھیں گی تاکہ کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ کی صورت میں اس کا قبل از وقت ہی علاج کیا جا سکے۔ اتھارٹی کی جانب سے کرونا ویکسین کے حوالے سے مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہا گیا کہ جیسا کہ کسی بھی ویکسین یا دوائی کے استعمال میں احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں، اس طرح اس میں بھی ہم یقین دلاتے ہیں کہ ادارہ امور صحت ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہے۔ ماسک کی خلاف ورزی پر جرمانہ ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے حالات تیزی سے بہتری کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی پر سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ احتیاطی ضوابط کا مقصد لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ قوانین لوگوں کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات موجودہ قوانین کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ تاہم نئے قوانین جو کہ مارچ 2021 سے نافذ العمل ہوں گے، ان کے بارے میں تاحال واضح نکات بیان نہیں کیے گئے۔ ظفر اقبال کہتے ہیں، میں گزشتہ 12 سال سے ایک مؤسسہ میں کام کر رہا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ نئے قانون کے مطابق اگر کسی اور کمپنی سے ایگریمنٹ کرتا ہوں تو اس صورت میں 12 سال کے حقوق کا کیا بنے گا؟ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے نئے قانون کے بارے میں ابتدائی معلومات جاری کی گئی ہیں، جس کے تحت آئندہ سعودی عرب میں ملازمین کے لیے ورک ایگریمنٹ اہم ہوگا۔ ورک ایگریمنٹ کی بنیاد پر غیر ملکی ملازمین ایک کمپنی یا ادارے سے دوسرے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال سابقہ حقوق کے بارے میں ہے، اس سلسلے میں تاحال تفصیلات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ معاملات زیر غور ہیں، تاہم اس بات کا یقین رکھیں کہ سعودی عرب میں کارکنوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ایک کمپنی سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے پہلے تمام واجبات ادا کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، واجبات کی ادائیگی کے بغیر معاملات مکمل نہیں ہوں گے۔ سلمان احمد کہتے ہیں، نئے اقامہ قوانین میں اقامہ کی فیس کیا ہوگی؟ اس بارے میں ابھی متعلقہ اداروں کی جانب سے لائحہ عمل جاری نہیں کیا گیا۔ ابتدائی طور پر صرف 3 نکات ہی بیان کیے گئے ہیں، جن میں کارکن کا دوسری جگہ کام کرنے کا اختیار، خروج عہدہ اور خروج نہائی از خود حاصل کرنے کی آزادی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اقامہ اور اس کی فیس کے حوالے سے غیر مصدقہ اطلاعات ہیں یہی ہیں کہ موجودہ فیس برقرار رہے گی، تاہم حتمی طور پر اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس بارے میں تفصیلی نکات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ عاصم خان کہتے ہیں، کرونا پابندیوں کے حوالے سے ماسک کی خلاف ورزی پر عائد کیا جانے والا جرمانہ ادا کرنا ضروری ہے یا اس میں کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ کرونا وائرس کے حوالے سے وزارت نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ گھر سے باہر جاتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپنا ضروری ہے، جس کے لیے ماسک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ساری دنیا میں اور ہر ملک میں اس کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہے۔ سعودی عرب میں ماسک کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ افراد جو عوامی مقامات پر ماسک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت اقامہ کے نمبر پر خلاف ورزی ریکارڈ کی جاتی ہے، جو مرکزی کنٹرول سسٹم کے تحت تمام اداروں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تک جرمانے کی ادائیگی نہیں ہوتی، سسٹم بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹ سے متعلق ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہم نے کل آپ کو دی تھی کہ انڈیا کے لیے عمرہ ویزا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ عمرہ ویزا سٹارٹ ہو گیا تو لوگ کیسے آئیں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی فلائٹس اوپن ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے ریسرچ کی اور جب ہم نے اس کو پورا سرچ کیا، گوگل پر دیکھا کہ کون کون سی فلائٹس اویلیبل ہیں، تو 1 جنوری سے تمام ایئر لائنز نے اسکیجول دیا ہے۔ آپ انڈیگو دیکھیں، آپ سعودی جو اسپائس جیٹ دیکھیں، اس کے علاوہ سعودی عربین ایئر لائن 1 جنوری سے اسکیجول دکھایا جا رہا ہے، اور عمرہ ویزا شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ 1 جنوری سے انشاءاللہ پوری امید کی جا رہی ہے کہ انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹس اوپن ہو جائیں گی۔ حتمی ابھی اعلان نہیں ہوا، نہ ہی کوئی تاریخ آئی ہے، لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ 1 جنوری سے انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ فی الوقت تو وایا دبئی کے لوگوں کے پاس آپشن ہے، لیکن جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ امید کی جا رہی ہے اسی منتھ کے اینڈ پر، نہیں تو 1 جنوری کو انشاءاللہ وہ اوپن ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں جیسے ہی ہمیں حتمی معلومات ملتی ہے وہ بھی آپ سے شروع کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو پر نظر رکھیے گا۔ ابھی خبر شامل کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹ جو ہیں وہ آئیں گی پاکستان سے، اور سعودی عرب سے کون کون سی فلائٹ جائیں گی وندے بھارت مشن کے تحت۔
اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹس کی، تو آج جدہ سے پہلی فلائٹ دلی کے لیے جائے گی، گو ایئر کی فلائٹ ہوگی، اور اس کے بعد SV760 ریاض سے دلی کے لیے جائے گی اور اس کا نمبر ہوگا SV760۔ اس کے علاوہ G86779 ریاض ٹو حیدرآباد گو ایئر، 6E9206 ریاض ٹو دلی انڈیگو، IX1584 دمام ٹو تروندرم ایئر انڈیا ایکسپریس، اور AI1914 دمام سے جائے گی لکھنؤ کے لیے، ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی۔ اگر پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں، آج ملتان سے ایک فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے PK9739، اور کراچی سے جدہ ایک فلائٹ آئے گی SV701، اور پشاور سے جدہ فلائٹ آئے گی SV797۔ لاہور سے دو فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے PA470 ایئر بلو اور PA470 ایئر بلو۔ ریاض کے لیے پہلی فلائٹ آئے گی اسلام آباد سے فلائی ناس کی XY316، اور لاہور سے ریاض PK9725، اسلام آباد ٹو ریاض سعودی عربین ایئر لائن SV723۔ دمام کے لیے تین فلائٹس آئیں گی، پہلی فلائٹ XY884 فلائی ناس لاہور ٹو دمام، PK9245 اسلام آباد ٹو دمام PIA، PK9247 لاہور ٹو دمام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سعودی عرب میں کرونا کیسز کے بارے میں۔ سعودی عرب کے کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی نوٹ کی گئی۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب میں کرونا کے مزید 139 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ نئے کیسز کے سامنے آنے کے بعد مجموعی تعداد 3,59,888 تک پہنچ چکی۔ گزشتہ روز کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12 رہی۔ اب تک اس وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 6,048 تک پہنچ گئی ہے۔ منی لانڈرنگ پر 2 افراد کو سزا، 28 ملین ریال ضبط کر لیے گئے۔ ایک کمپنی کے سعودی مالک اور اس میں کام کرنے والے کارکن کو منی لانڈرنگ اور غیر قانونی کاروبار کے الزام میں 9 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ ایک بینک سے اطلاع موصول ہوئی کہ ایک مقامی کمپنی کا اکاؤنٹ مشکوک ہے۔ اطلاع ملنے پر متعلقہ شعبے کے ماہرین نے اکاؤنٹ اور کمپنی کی تجارتی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کیا، جس سے اندازہ ہوا کہ کمپنی کا تجارتی حجم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ مذکورہ کمپنی کا اکاؤنٹ محض دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصل میں منی لانڈرنگ اور غیر قانونی کاروبار سے آمدنی ہو رہی ہے۔ جدہ میں مرغیوں کے غیر معیاری ذبح خانے سیل کر دیے گئے۔ بلدیہ اور دیگر اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ ٹیم نے جدہ کے قدیم علاقے میں غیر قانونی طور پر قائم مرغیوں کے ذبح خانے کو سیل کر کے تمام مرغیاں ضبط کر لیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مشترکہ ٹیم میں بلدیہ، وزارت پانی اور زراعت، پولیس اور امور صحت کے اداروں کے اہلکار شامل تھے۔ کرونا SOPs، بلدیہ کی صفائی مہم اور تفتیشی کارروائیاں۔ مشرقی ریجن میں گزشتہ 2 روز کے اندر بلدیہ کی ٹیموں نے کرونا SOPs کے حوالے سے مارکیٹوں کے 1300 سے زائد دورے کیے۔ سعودی جو خبر سائے جاری ہے اس کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کیے جانے والے ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ کے شعبہ امور صحت کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بحرین میں چینی ویکسین استعمال کی جائے گی۔ بحرین کی نیشنل ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی نے کرونا وائرس کے لیے چین میں تیار کردہ سینوفارم کی ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی۔ عرب نیوز کے مطابق بحرین کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا کہ کئی ممالک میں سینوفارم کے کلینکل ٹرائلز کی کامیابی کے بعد بحرین میں اس کرونا ویکسین کی منظوری دی گئی ہے۔ کرونا ویکسین سے متعلق فیز 3 کے نتائج میں 86% افادیت کی شرح دیکھی گئی ہے۔ اس ویکسین کے لیے 42,299 رضاکاروں نے خدمات پیش کی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔